अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल नावल। कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देख नायला ने उससे इस्तफसार किया। मारिया ने झुका सर उठाते उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नमी देखते नायला ठठकी। फौरन से उसके नज़दीक कुर्सी लाते वो उसके हाथ थाम गई। तुम जानती हो 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की नायला, और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए नकद रकम का मुतालबा कर दिया है। हालांकि तुम्हें पता है पहले ऐसा कुछ ना था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं सबका इंतज़ाम, इतनी रकम कहाँ से लाऊं। बाबा परेशान हैं बहुत। अपनी अभाजी के सबब वो कुछ काम भी नहीं कर सकते। सारा दारोमदार मुझ पर है और मेरी समझ से बाहर है। मारिया की आवाज़ आखिर में रंध गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर रिशवान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर तल्खी से हंस दी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर, जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक ना किया हो। अब जाकर अगर मैं इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। उनकी मगरूर तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो नायला। मारिया उसका हाथ छोड़ते टेबल की जानिब मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब चबाए। मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें। तो यार एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। देखो वो आ गए, नायला ने कहते सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो दिल सरपट दौड़ने लगा। सफ़ेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, मेहंदी रंग का कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो बालों को जल से सेट किए सफ़ेद रंगत तीखे नकूश का हामिल अपनी भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था, गोया किसी सल्तनत का सुल्तान हो, जिसकी ताज़ीम में वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। और वो महज सर को हम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाले तेज़ी से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एक सहर था उसकी शख्सियत में जिसके ज़ेर असर वो सब उसके चले जाने के बाद भी कैद रहते थे। तुम्हें लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते नायला से पूछा। कोशिश करके देखो यार, सब ठीक हो जाएगा। नायला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने भी इस बात में सर हिलाया। अरिशमान मलिक मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में से शुमार होता था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज़ और अखबारात की जीनत बनी रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं ना कहीं उस शख्सियत से वो भी मरगूब थी। मारिया ने फाइल पर नज़रें जमाए दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहा जो उसे उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस, कम इन। दरवाज़ा नॉक करने के जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज़ सुनते मारिया ने अपने खुश्क लबों को ज़ुबान से तर किया। दरवाजे का नॉब घुमाते उसने इस आलीशान ऑफिस में कदम रखा। नज़र सामने कुर्सी पर बराजमान बैठे शख्स की जानिब उठी। घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका पड़ने में मसरूफ़ था। मारिया धीमे कदम उठाते टेबल तक आई। सर, मध्यम सी धीमी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। अर्शमान ने सर उठाए आवाज़ के ताक़ुब में देखा। शहद रंग कटोरे जिनमें सुरमे की गहरी लकीर खींची गई थी, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुकीद किए सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज की शलवार कमीज़ में मलबूस, छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख और सफ़ेद रुखसार लिए वो लड़की और उस्मान मलिक उसके हुस्न के आगे ढेर हुआ था, जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहम मिलाए उसकी नज़रों से खाइफ उसी की जानिब देख रही थी। रिश्मान ने फ़ौरन से सर को झटका। सर्द सपाट चेहरा लिया उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोले। माथे पर महसूस बल लिए वो बेतासुर चेहरे में इसी अंदाज से बोला। मारिया उसका बेतासुर लहरा सुनते हिम्मत हारने लगी। उस शख्स ने उसे बैठने तक को ना कहा था। मगरूरियत इस शख्स का खासा थी। सर, मुझे मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने अटकती आवाज़ में उसे बताया। रिश्मान की भवें रेज़ हुई। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते उसने भवें उचकाते पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कतई वक्त नहीं है। अब आप जा सकती हैं, सपाट से अंदाज में कहते वो फाइल पर झुक गया। कमरे में इस लड़की के वजूद से उठती महक रक्स करने लगी थी। वो बेशकीमती खुशबुएं लुगाता था, लेकिन जो महक इस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदल सी थी। सर, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेंगे। सिर्फ
آپ سن سکتے ہیں وہ صاف منع کر دیں گے، اسی لیے میں بات آپ سے کرنے آئی ہوں۔ مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ رشمان کی بات پر وہ جلدی سے بولی۔ اسے اشد ضرورت تھی پیسوں کی اور ایک آخری امید یہی تھی اس کی۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رشمان نے فائل بند کرتے ٹیبل پر پٹکتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم سے کم آپ کے پاس 5 سال کی تنخواہ کاٹ لینے کے بعد بھی یہ رقم ادا ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب دیکھتے تمہستر سے بولا۔ ماریا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 سال یہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اسے 1 قدم کی دوری پر آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل مذاق کو دیکھتے باہم لب بھینچ گئی۔ رشمان کی نظریں اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لبوں پر آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ رشمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت اہانت کے باعث سرخ ہوئی، شہد رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے وہ تو منقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب رشمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب سے محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا خواہاں ہوا۔ وہ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی لبوں سے چننے کا ارادہ دل و دماغ میں اس کے بے ساختہ آیا۔ ایسا کیوں تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے اسے کہتی وہ پلٹی۔ جب چڑ کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے اس نے رشمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے بازو پر جو دوپٹہ تھا آستین بھی اس کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا۔ آستین کے ہمراہ وہ پھٹتا ہی چلا گیا۔ رشمان اس کے بازو کو دیکھتے فوراً سے اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سہانی روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھے اس نے بھیگی نگاہوں سے رشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پیروں سے آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر تو ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں مینچے اپنے پر رشمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں رشمان کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئیں۔ دوسری جانب رشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی سانسیں خشک کی۔ ماریا نے بھی مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اور رشمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کے سرخ انگار چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ قابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا جس طرح ابھی رشمان کا ڈگمگایا تھا۔ ماریا دم سادے رشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اندر آتے اپنے انویسٹر کو دیکھتے رشمان اپنی آنکھیں ضبط سے مینچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ او آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوخ لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ رشمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹے سب کی نظروں سے بچنے کی خاطر چہرہ جھکا گئی۔ رشمان نے ہونہار نگاہوں سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو گھورا جو اس کی اجازت کے بنا انویسٹر کو اس کے آفس میں لے آیا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے مسٹر ملک؟ اس فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ماریا نے تو حیرت سے سر اٹھائے ان سب کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب وہاں کر ہی گئی تھی کہ رشمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی یہ میری وائف ہے، وہ بس ذرا ناراض ہو گئی تو میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے تو بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی سیکرٹری بھی حیرت زدہ سا تھا۔ سامنے کھڑے اس کے انویسٹر جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل ڈن کرنے آئے تھے وہ مسکرا گئے۔ آپ لوگ چلیں میٹنگ روم میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتے اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا، جو اس بات میں سر ہلاتے انہیں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا ہے آپ نے؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ رشمان کی گرفت سے نکالتے چیختے ہوئے پوچھا۔ چیخو مت،
جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے، اگر میں یہ نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں، لیکن میرے لیے تو کافی مشکل کھڑی ہو جاتی، خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ اور عثمان اس کے چیخنے پر اسے ناگواری بھری نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں بولا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ عزت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے مسٹر رشوان۔ ماریا تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سرد لہجے میں گرائی، اور رشوان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کا بدن لرز بھی رہا تھا اور چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور اگر میرے حکم کی عدولی کی تو پھر اپنے انجام کی تو تم خود ذمہ دار ہوگی۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے ہوئے اپنے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈ کو اس نے تعینات کر دیا تھا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوں پر بند نہیں باندھ پائی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کسی موڑ پر لا کھڑا کر گئی تھی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اس شخص سے جس نے پہلے اسے اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے، اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورنٹس بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹرز پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیتے متاثر ہوئے۔ رشوان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی، لیکن ابھی ہم یہ ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ ان کی اگلی بات سنتے رشوان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پر بل لاتے ہوئے ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا، مطلب آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا نا؟ ہماری اینیورسری نے ہے 6 دن کے بعد، تو ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام دل عزیز دوستوں کے سامنے یہ ڈیل ڈن کرتے ہیں، اور ہم خوشخبری تبھی دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹر کی بات سنتے اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ رشوان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی، اس سے اس کی کمپنی کو بہت فائدہ پہنچنا تھا، اور اس کی کمپنی باہر ملک میں بھی اپنی دھج بنا لیتی۔ یا شور وائی ناٹ، ہم ضرور آئیں گے دونوں، اور رشوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے مصافحہ کیا، الوداعی کلمات کہتے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی جس نے کافی بھیگی نگاہوں اور سرخ چہرے کے ساتھ رشوان کی جانب دیکھا۔ رشوان سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تیار ہوں تمہیں پیسے دینے کو۔ اور رشوان کے کہنے پر ماریا حیرت زدہ ہوئی، لیکن اس کے بدلے تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ اور رشوان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے۔ آپ کو آپ کے پیسے بہت مبارک ہو رشوان ملک، اور مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ تیش میں غصے میں آتے دانت پیستے ہوئے وہ کہتے آگے بڑھی۔ رشوان نے جبڑے بھینجے اس کی جانب دیکھا جو اس کے پاس سے گزری تھی، پھر سے اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتروں سے ٹکرائی اور اسے اپنی جانب راغب کر گئی۔ اس کے جاتے ہی رشوان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بنانا تو عام تھا۔ اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا ہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر رہی تھی، اسے اس کی قربت کی طلب ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی۔ دوجا وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرایا۔ یہ وقتی ہماری تمہاری قربت کے بعد دور جائے تبھی ہوگی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا اس نے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں ایک پل کے لیے نہیں رکی تھی، اس بات سے انجان کہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں کودنے جا رہی ہے۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ جہاں نظر آتا منظر دیکھتا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج بابے بسی کی آخری مراحل سے گزرتا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا فرحات کے گھر والے آئے تھے، کہہ کر گئے کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے انہیں نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اسے بات سے آگاہ کیا۔ ابھی میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بھرات واپس چلی جائے گی تو یہ دنیا والے بھی نہیں جینے دیں گے،
اور ہمارے پاس پیسے بھی تو نہیں ہیں۔ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بہن کے ہاتھ میں ماچس، اپنے باپ کا بے بس چہرہ، اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتی وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس جلاتی ماریا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ سے ماچس چھینتے دور پھینکتے چیخی۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا، ماما، پیسے ہیں۔ میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے۔ اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آیا ہے کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے وہ ٹور پر بھی لے جا رہے ہیں، جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، آپ سب پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریا نے اپنی نم آواز پر قابو پاتے بمشکل مسکراتے ہوئے نے بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے بھی اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آپ چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو، میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر۔ اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند اس کی گال پر بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ نوک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپتے اس شخص کے تمسخر بھرے الفاظ اور اس کا مطالبہ یاد کرتے ہوئے جلتی انگاروں پر جلنے کے مترادف تھے۔ کیسے وہ اس مضبوطی سے اسے جواب دیتے، اس کے مطالبے کو رد کرتے اس کے پاس سے گزری تھی، اور اب کس طرح اسے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنی آنکھیں مینجتے اس نے اپنے آنسوں پر بند باندھا، اپنے عارض پر گرے آنسو بھی دھرتی سے صاف کرتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس، کم ان۔ اندر سے آتی اس شخص کی مردانہ آواز سنتے ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا سر لیے اندر داخل ہوئی، اس کے ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہوں میں فتح تھی، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی بات کو اس کے سامنے رکھا، جو اس کے خیالوں میں گم تھا۔ اس کے یوں آنے اور پھر اس کی بات سنتے طنزیہ ہنس دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کر کے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہوں، لیکن اب اس کی بات سنتے اسے اپنا انداز غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے۔ بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر تو فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ اور رشما نے اپنی شرط دہرائی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر پی گئی، اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے، اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماریا نے نظریں جھکائی بھرائی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ رشمان نے کندھے اچکاتے چیک بک نکالتے اس پر رقم درج کرتے دستخط کیے۔ یہ لو، لیکن اگر تم اپنے کول سے مکری، رشمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ بے فکر رہیں، میں اپنے کول سے نہیں پھروں گی۔ چیک تھامتے سپاٹ آواز میں کہتے بنا اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور رشمان نے جاتے اس کی پشت کو دیکھا اور اپنی پشت کرسی سے لگا لی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی، دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا بھی خواہشمند تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے اس سر سے اس لڑکی کے حسن کی خماری بھی اتر جاتی۔ اپنے سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپر بنوانے کا حکم دیا۔ وہ اس عالیشان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہد رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ گویا وہ سنسان بیاباں میں موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرے دنوں کے تمام منظر کسی فلم کی مانند اس کے ذہن پر چل رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرتے، اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے، اپنا سامان باندھے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہے، اور اب وہ اس عالیشان کمرے میں موجود تھی،
اس شخص کے لیے جس نے اسے اس نئی نولی دلہن کی طرح سجاتے اپنی سیت سجانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ پور پور اس شخص کے لیے سج گئی تو اسے اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے ہوئے تھے اور اس کا توانا مضبوط سینہ واضح کر رہے تھے۔ بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے اور چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے وہ بیڈ پر اس کے انتہائی پاس براجمان ہوا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا اور عثمان جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سانسیں خشک کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی ہوئی ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے اپنے نقش کو میک اپ سے مزید نہارے اس کے انتہائی قریب تھی۔ عثمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا تو کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا اور عثمان اس کی آنکھوں کے یہ رنگ دیکھتے مسکرایا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھتے ہماری سر پر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا سانس بھرا اور طمانینت سے اس کے وجود میں بھرتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیں، ماریا نے نم آواز میں کہتے اسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دور کرنا چاہا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، بے ہود ہے، کیونکہ اس نے خود اس کی شرط کو قبول کیا تھا۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یکدم اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فکن ہوتے اس کے نقوش کو انچ دیتی نظروں سے دیکھتے وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے عثمان کی جانب دیکھا۔ تم سے پہلے کس صنف منحلف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا ہے مجھے کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں تو کچھ الگ ہی ہے۔ تم الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑتے وہ خمار بھری سرگوشیاں کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ماریا نے آنکھیں مودے خود کو عثمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندان میں قدم رکھا تو اب پھر اس شخص کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا تھا اور عثمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی۔ کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا وہ اس کی رگ رگ میں سرور سا دوڑا گیا تھا۔ یہ وقتی ہماری تھی یا کچھ اور؟ ابھی بھی عثمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھ سی گئیں۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا نے پلٹتے اس کو دیکھا۔ اسے یوں یک تک خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی رنگت سر ہوئی، گزری رات کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے اسے آن گھیرا، پلکیں لرزتے آرس پر سایہ فگن ہوئی۔ یہ شرمانا اور نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ 6 دن کی بیوی ہو وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص اس کی سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں عثمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ میں کیوں بھول گئی میں معاہدے کی بیوی ہوں؟ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلیوں کی پور سے صاف کرتے تلخی سے بولی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کیا، لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگایا وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے وہ عثمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا۔ ماریا جو اس کا انتظار کرتی اس کی جانب دیکھتے اسے دیکھے ہی گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا تو منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں عثمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا۔ میرے خیال سے تم نے معاہدے کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، نہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی پہنتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ماریا نے پہلو بدلا، کچھ بھی جواب نہ دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی۔ عثمان کی نگاہیں سارے وقت میں اس پر جمی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دنوں کے لیے اس کی بیوی تھی۔
جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ خاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی اسی بے بسی کا احساس کروا رہی تھی؟ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ ماریا نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پیرس کی فلائٹ ہے ہماری۔ ایک نظر اس پر ڈالتے ارشما نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میں تیار ہوں۔ ماریا اپنے تاثرات احساسات پر قابو پائے خود پر سرد مہری کا ہول چڑھائے اسے جواب دے ہوئی، اور ارشما نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا اور تنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارشمان کی نظروں کی اس بے باکی سے ماریا کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس ہولیے میں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ ارشمان موبائل جیب میں ڈالتے اب مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس ہولیے میں کیا خرابی ہے ارشمان؟ ماریا نے خود پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ارشمان کا چہرہ تن اٹھا تھا۔ تم میری بیوی ہو، ارشمان ملک کی، نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے وہ 6 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس شلوار قمیض اور بہن جی ٹائپ کپڑوں سے 100 گز دور رہنا ہے۔ ان 6 دنوں میں کم از کم میرے سٹیٹس سے یہ میچ نہیں کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا، جو اب بھی اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرا لباس آپ کے سٹیٹس سے میچ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر آپ پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں۔ بس میں نے آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو آپ کا حق دینا۔ اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سا جواب دیتے اس نے ارشمان کی بولتی بند کر دی، اور ارشمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماریا بے ساختہ پیچھے کو ہوئی۔ جب وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑتے اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا۔ ارشمان! ماریا اس کے سینے سے لگی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی۔ کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، سب چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ ارشمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے مزید خود کے قریب کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں چیختی جاتی انسان ہوں، گڑیا نہیں ہوں۔ ماریا اس کے لم سے کپ کپا اٹھی اور بھرائی آواز میں احتجاج کیا۔ یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اور ارشمان نے کہتے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کر گئی۔ اور ارشمان کی آنکھوں میں تو لہو چھلکا۔ جو بھی ہے، میں آپ کے سٹیٹس سے میچ کرتا بےہودہ لباس تو کبھی نہیں پہنوں گی۔ میری ایک حد ہے، وہ حد میں پار نہیں کر سکتی۔ ارشمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی نم کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی۔ ارشمان جبڑے بھینچے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھرتی ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی تھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔ آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سر تنبیہ لہجے میں کہتے وہ لمبے دھک برتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی اپنے سینے میں موجود اٹکا سانس چھوڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نت نئے ڈیزائن کی شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ ماریا اس شخص کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجبوراً اسے گلابی رنگ کی سٹائلش دیدہ زیب شلوار قمیض پہننی پڑی۔ ان لڑکیوں نے اس کے بال اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ انہی لڑکیوں کے بتانے پر کہ ارشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لب بھینچے باہر کی طرف بڑھی۔ ارشمان اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا، اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ طیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے سے باہر آتی ماریا پر پڑی۔ جیسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ یک تک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا۔ اس کی سفید رنگت میں بھی گلابیاں بکھیر رہا تھا۔
رشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جڑکڑا ہوا تھا، اور یہ تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھلتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ رشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیری۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے رشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا تھا، اور یہ رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ مضحکہ ہے، سمندر کے دو کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا ہی سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا گلابی رنگ ماریا کے لیے بنا ہے، اور ماریا سوچ رہی تھی سفید رنگ رشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا۔ میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں، لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق تو ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ رشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ رشمان ملک کی بیوی کسی سے کم تر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہوں تو میں اپنے اوپر انگلی تک نہیں اٹھنے دینا چاہتا، کیونکہ تمہارا نام تو مجھ سے جڑا ہے۔ رشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا جب وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی۔ چاہے پھر 6 دن کے لیے کیوں نہ ہو، جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی، اور رشمان کی بھویں اونچ گئیں۔ جبڑے بھینچے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈو کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے نا تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سر چڑھی ہماری اترے گی، ویسے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتے اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ لفظ ہی رسائی پا چکے تھے۔ وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹیاں بھینچ لیں، اور رشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں میچے نہ جانے کون کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا ہے اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ اور رشمان نے اس کی بندی آنکھوں پر پھونک مارتے تنزیہ کا۔ ماریا نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ کس نے کہا میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ اور رشمان نے سر کو خم دیا جب اس پل اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھوننے کی خاطر رشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ اس نے درد کے سبب اپنے لب بھینچے غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کی اس کے بازو کے دونوں ہاتھوں سے تھامے اپنے بازو میں دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے رشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے۔ اگر تم دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائے گا۔ اس کی کمر اب کرتے رشمان لہجے میں نرمی لیے بولا۔ اس کے بازو سے دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون کی سانس خارج کرتے اپنی پشت کو پیچھے ٹکا دیا، جبکہ رشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے رشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اسے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ رشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت و ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ رشمان اسے، حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتے جگنو کی مانند خوشی دیکھتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر رابن اور ان کی وائف بذات خود ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رشمان نے انہیں منع کیا تھا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے کہ آج رات وہ دونوں ان کے ہاں ٹھہرے۔ مجبوراً اس کو ان کی بات ماننی پڑی۔ کیا آپ دونوں کی ارینج میرج ہے یا لو؟ مسٹر رابن کی 22 سالہ بیٹی رشمان اور ماریا کو دیکھتے متفسر ہوئی۔ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، ہماری لو میرج ہوئی ہے۔ رشمان اور ماریا دونوں ہم آواز جواب دے ہوئے، لیکن ان کے جواب الگ تھے۔ رشمان نے دانت پیستے ماریا کی جانب دیکھا جس نے لب چبائے اپنا سر جھکایا۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس طرح یہ شادی لو ہوئی، اور میرے والدین ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اس لیے یہ شادی کہیں نہ کہیں ارینج بھی ہوئی۔
رشما نے ہوشیاری سے بات کو سنبھالا۔ ماریا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا۔ اوہ، ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہار کس نے کیا تھا پہلے؟ یہ سوال مسز رابن کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں، آفس میں۔ پھر دونوں نے ہم آواز جواب دیے، لیکن مختلف۔ رشما نے لب بھینچے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ بمشکل مسکرانے کی صحیح کرتے اس نے خونخوار نگاہوں سے ماریا کی جانب دیکھا، جو اس کے تاثرات بھانپتے تھوک نکل گئی۔ رشما نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو الجھن بھرے تاثرات لی ان دونوں کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی اور رشمان کو اسی پوزیشن میں دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آگے بڑھتے اس کے جوتے احتیاط سے اتارتے زمین پر رکھتے اس نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ نہ جانے کیا کھاتے ہیں، ہاتھی جیسا وزن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد ماریا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نیند کا ناٹک کرتے رشمان کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھاتے غائب ہوئی۔ ماریا اس پر کمفرٹر ڈالتے بیڈ کے دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ کمفرٹر اپنے اوپر کھینچتی جب رشمان نے اپنا آدھا وزن اس پر ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ ماریا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رخ موڑتے اس نے رشمان کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ ماریا دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی، جبکہ دوسری جانب رشمان کی یہ جسارت غیر ارادی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی سندلی سی مہک میں سانسیں بھرتا وہ نیند کو گلے لگا گیا تھا۔ وہ ماریا کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسحور کن مہک اور خوشبو کا عادی ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ رشمان مسٹر رابن کے ہمراہ پول سائڈ پر کھڑا ان سے کچھ بات کر رہا تھا جب ماریا وہاں ارینا کے ہمراہ مسکراتے ہوئے آئی۔ صبح جب وہ اٹھی رشمان کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ارینا کے اس کے کمرے میں آنے پر بھی وہ ارینا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ماریا کی نظر رشمان پر ہی پڑی تھی، جو کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے سر کو خم دیتے مسٹر رابن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ہائی ہیل میں مکید اس کا پاؤں مڑا اور وہ توازن نہ سنبھالتے پول میں جا گری۔ ماریا! ارینا نے اسے پول میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ چلاتے ہوئے کہا۔ رشمان اس کی چیخ سنتے اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن جیسے ہی نظر پول میں بچاؤ کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتی ماریا پر گئی، اس کا دل ساکت سا ہوا، چہرے کی رنگت اڑی۔ کافی کا کپ زمین پر پھینکتے وہ آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ماریا تک پہنچ گیا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں ماریا کا گہرے سانس بھرتا بھیگا وجود ڈیوڈ کی باہوں میں تھا۔ اور رشمان کو یہ منظر دیکھتے اپنے تن بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ ڈیوڈ نے ماریا کو پول سے باہر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے اس کا بڑا ہوا ہاتھ ماریا کے گال کو چھوتا اور رشمان تیر کی تیزی کے مانند ان کے درمیان آیا۔ "Stay away from my wife." ڈیوڈ کا ہاتھ جھٹکتے وہ اپنا کوٹ اتارتے ماریا کو پہناتے سرد لہجے میں دبا دبا گرایا۔ ماریا نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سرخ تھا۔ "Thanks for saving me." ماریا نے گہری سانسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی یہ مسکان تو جلدی پر تیل کا کام کر گئی۔ رشمان نے جبڑے سختی سے بھینجے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازوں میں اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سرد چہرہ دیکھتے ماریا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، جبکہ ڈیوڈ مسکراتا ہوا اپنے باپ مسٹر رابن کی جانب بڑھ گیا۔ "بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جانے کا." کمرے میں آتے ماریا کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھکتے اس کے انتہائی قریب بیڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے گرایا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ "آپ کا دماغ خراب ہو گیا، دور ہٹے مجھ سے." ماریا حیرت و بے یقینی کے زمرے سے نکلتے تیش میں آتے اس کے سینے پر دباؤ دیتی بولی، اور رشمان نے بھی تیش سے پاگل ہوتے اس کی ٹھوڑی اپنی گرفت میں جکڑی۔ "دماغ میرا واقعی خراب ہو گیا ہے۔ جو لڑکی 20 لاکھ کے لیے میری بیوی بن سکتی ہے اور وہ پیسوں کے لالچ میں یوں بھیگا سراپا لیے کسی کی مرد بھی باہوں میں." ابھی رشمان کو بولنے کا موقع ہی ملا تھا کہ ماریا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے اس کے لفظوں پر کفر لگا گیا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا، اور اسی سبب وہ تیش میں پاگل ہوتے اس کے منہ میں جو چلا آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ "اتنا ہی خیال کر لیں کہ بیوی ہوں میں آپ کی رشمان، اور اپنی ہی بیوی کے کردار پر بات کر رہے ہیں آپ." رشمان کا کالر جکڑے اس کی سرد لہو رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بھیگی آواز میں چیخی، اور رشمان نے جبڑے بھینجے اس کی جانب دیکھا۔ "میری بیوی بھیگے لباس میں اس غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی." رشمان اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا۔ "ڈوب رہی تھی میں، اس شخص نے انسانیت کے ناطے مجھے بچایا۔ حصولاً تو آپ کو آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں آئے،
اور اب آپ مجھے تانا دے رہے ہیں 20 لاکھ کا؟ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے پیسے آپ سے لے چکی ہوتی۔ بہن کے جہیز کی خاطر 20 لاکھ لیتے 6 دن کے لیے خود کو آپ کے آگے سونپا تھا۔ سنا آپ نے؟ بہن کے جہیز کی خاطر۔ ہذیانی انداز میں اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ چیختے ہوئے بولی، اور عثمان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ ماریا کا رونا اسے ایک آنکھ نہیں بایا تھا، اور اب جب اسے سچائی پتہ چلی تو اپنی ہی بات یاد کرتے اس کا دل کیا وہ اپنے آپ کو کچھ کر گزرے۔ ماریا کے ہاتھوں سے اپنا کالر آزاد کرواتے وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا پیچھے سے اس کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس شخص کا ہر طنز، ہر بات تیر کی طرح اس کے دل پر لگا تھا، کیونکہ اس کا دل اس شخص کا نرم رویہ اور محبت بھرا انداز دیکھنے کا تمنائی ہوتا تھا۔ شاید اس لیے کہ دل میں ذرا برابر جو پسندیدگی تھی جس سے وہ مدھم پڑتی محسوس کر رہی تھی، وہ نکاح کے بعد پہلے سے زیادہ تیز اجاگر ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ساری عمر اس کی بیوی بن کر رہے، تو وہی اصل وجہ راتوں میں ٹھہرے ان کی قربت کے لمحات بھی اسے اس شخص کے مزید قریب لے آئے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہہ رہے تھے اور اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ آج رات پارٹی میں میری ڈیل فائنل ہو جائے گی اور ہمارا یہ کانٹریکٹ بھی اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تم آزاد ہو جاؤ گی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہر تاثر سے آری لہجے لیے بولا۔ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھتی ماریا کا ورق پلٹتا ہاتھ ساکت ہوا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ اپنی نم آنکھوں کو اس شخص سے چھپانے کی خاطر وہ کتاب پر مرکوز کر گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم آزاد ہو رہی ہو۔ جس شخص سے بات تک کرنے کا تم ضروری نہیں سمجھتی، تمہارا دل نہیں چاہتا، اس کی قربت، اس کی زوجیت سے آزادی تو مل رہی ہے تمہیں۔ اور عثمان آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو دیکھتے سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ 4 دنوں سے وہ اسے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یہ بات رشمان کو جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلا رہی تھی۔ وہی آج کانٹریکٹ کا آخری دن تھا اور اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ہاں، بہت خوش ہوں، اب فائنلی میں آزاد ہوں گی۔ ماریا آنسوؤں کا گلا اپنے گلے میں بناتے ہوئے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی، اور عثمان نے اس کی مسکراہٹ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ پھر، تیار ہو جاؤ، آج تمہارا دن ہے آزادی کا۔ آخری لفظ چبا چبا کر ادا کیے ماریا اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں جا بند ہوئی کہ اب مزید وہ آنسوں پر ضبط نہیں باندھ سکتی تھی۔ اور عثمان نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اپنے عکس کو گھورا۔ آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزین تھی، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی اور اضطراب چہرے پر واضح تھا۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر عثمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ اس دن مسٹر رابن کے گھر سے ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ مسٹر رابن کا بیٹا تھا اور وہ قطعی وہاں رہ کر جلنا کڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یس کم ان۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، یہ میم کے کپڑے ہیں، ان میں سے آج کے لیے انہیں سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی۔ اس کے تیش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح کے کپڑے میری وائف نہیں پہنتی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، پھر تم یہ سب کیوں لائے ہو؟ آدھے ادھورے گاؤنز کو دیکھتے رشمان مٹھیاں بھینچے سیکرٹری پر گر جا۔ وہ ہرگز اسے یہ نہیں پہنا سکتا تھا، اسے اس کے علاوہ اور کوئی بھی دیکھے اسے اب یہ گوارا نہیں تھا۔ سیکرٹری تو گھگیا سا گیا۔ سر، ابھی یہی اویلیبل ہیں، ایسٹرن ڈریسز یہاں نہیں موجود، آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے تو اس میں مینج کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری باز پر اتر آیا۔ چاہے جتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، میری بیوی یہ بیہودہ لباس تو کبھی نہیں پہنے گی۔ جاؤ، جا کر جو لباس لانے کو کہا تھا وہ لاؤ۔ سرد لہجے میں گراتے وہ واش روم کے دروازے سے لگی ماریا کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی۔ کاش یہ شخص کہتے کہ ان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ اس کا شوہر ہے اور ماریا اس کی بیوی۔ ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کے لیے نہیں تا حیات کا ہے، لیکن ساری باتیں اس کاش پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کہے کے مطابق ایسٹرن لباس اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ باتھ روم میں ملبوس ماریا سپاٹ چہرہ لیے باہر نکلتے بنا ایک نظر عثمان پر ڈالے اپنے کپڑے اٹھاتے واپس واش روم میں جا بند ہوئی، اور عثمان جو اپنے سلگتے دل کو سگریٹ کے دھوئیں سے مزید سلگا رہا تھا مٹھیاں ہی بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن کے آ جانے پر وہ باہر نکل آیا تھا۔ فضا میں بکھرتی وہی سندلی سی مہک جو اسے خمار کے جہاں میں لے جاتی تھی اسے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس منظر پر جم سی گئیں۔ گہرے سرخ رنگ کی ویلوٹ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے،
بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سہج سہج کر قدم رکھتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ ہوائیں ساکت سی ہوئیں، شور کہیں دور جا کر سویا، ہر سو خاموشی چھائی۔ یوں لگا جیسے وہ اور ماریا ہی فی الوقت یہاں موجود ہوں۔ اس کا ہر بڑھتا قدم رشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑکتے اس بات کا عندیہ دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے۔ یہ دل تو اب ماریا رشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلیں؟ ماریا اس کی پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ رشمان اس کی آواز سنتے ہوش میں آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مگید اپنا ہاتھ دیکھا۔ شاید یہ اس شخص کا آخری لمس تھا جس کے بعد تو دوری تھی، دونوں کے درمیان ہجر نے اپنی جگہ بنا لینی تھی۔ پارٹی حیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یہاں میڈیا والوں کو دیکھتے رشمان تو نہیں ماریا لیکن ضرور ٹینشن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چلتا کہ ماریا اور رشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر تو آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔ رشمان کا رخ گلاس وال کی جانب تھا جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کرو پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، رشمان نے لہجے میں بلا کے سختی لیے کہا۔ آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پر لالی تھی اور حد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ شاید یہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی ماریا کی جانب سے۔ ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، رشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جواب دیا۔ مسٹر رابن نے اگر پوچھا میرے بارے میں تو؟ ماریا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ایک اور وجہ دی۔ نہیں پوچھیں گے، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر رشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں، آخر آج آخری دن جو ہے ہمارے اس نقلی رشتے کا، خود اذیتی سے کہتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماریا کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ رشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا، اپنی گال پر نمی محسوس کرتے اس نے اپنی پور سے نمی چونی۔ یہ آنسو تھا کیا؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ رشمان تو حیرت زدہ سا ہوا، خود سے مخاطب ہوا۔ وہ چلی گئی تو اب یوں لگا جیسے اس نے دل کو مٹھی میں جکڑے بری طرح مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اسے دور چلا گیا ہو۔ رشمان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن سانس لینے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ سنتری سی مہک، وہ مسرور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا، اور جیسے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں غلط تھا، یہ وقتی ہماری نہیں تھی، تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی ہماری ہوتی تو مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے جلن محسوس تو نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی ہماری نہیں ہے، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپرز تھام گیا۔ سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوں گے۔ رشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے تھے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا، وہاں دستخط کی بجائے چند لفظوں کی سطر کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، آپ سے علیحدگی سہانے روح ہے میرے لیے۔ میں نہیں جانتی کب تک، کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں، میری ضرورت مجھے آپ تک کھینچ لائی تھی اور میں نے آپ سے بے انتہا محبت کی۔ آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن اگر آپ کا نام میں خود سے الگ کرنے کی ہمت خود میں منقود پاتی ہوں تو میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے، کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ چند سطر درج تھے اور یہ سطر رشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے رہے تھے۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ نگاہیں بےتابی سے کسی کی متلاشی تھی۔ سامنے سے آتے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے رشمان تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ ماریا کہاں ہے؟ بےتابی سے اس سے پوچھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا، 10 منٹ بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ ہے، سیکرٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ رشمان اس کی بات سنتے تیز قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ اس کی نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔
اور عثمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں موجود سٹاف کی جانب بھاگا۔ مجھے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اگر ذرا دیر کی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز اٹس ارجنٹ۔ منت بھرے لہجے میں اس نے اس وقت کہا۔ وہاں موجود سٹاف نے تو اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے سر کو ہم دیتے اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو بازو سے صاف کرتے ہوئے بولا، ماریا، نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو ایئرپورٹ کے کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور عثمان کی آواز سنتے سر اٹھائے اسے آس پاس دیکھنے لگی۔ ماریا پلیز واپس آ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا تو بے وقوفی ہوتی ہے، اور میں یہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، عثمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں وہ صرف اور صرف میری دولت سے مرغوب ہوئیں، لیکن تم واقعی الگ ہو۔ بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا۔ یہ وقتی خماری نہیں ہے، یہ محبت ہے، اور مجھے تم سے محبت ہے۔ پلیز لوٹ آؤ یارا، معاف کر دو، بڑی غلطی، بڑی کوتاہی کی۔ تم نظروں کے سامنے نہیں ہو تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں، لوٹ آؤ۔ بھیگی نم آواز میں اعتراف محبت کرتا وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی سے پر مسکان لیے بھاگی۔ سر، پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، وہاں موجود لڑکی نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا۔ اور عثمان اس کی بات سنتے ڈھہ سا گیا۔ اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کی پونوں سے مسلتے وہ اپنی آنسوں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا، جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، عثمان! ماریا نے پھولی سانسیں لیے روتے ہوئے اسے پکارا، اور عثمان پل کی دیر کیے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھتے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ 2 قدموں میں تمام فاصلہ مٹاتے وہ ماریا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا، اور ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے بالوں پر اپنا لب رکھا اور ہچکیوں سے رو دی۔ تم چلی جاتی تو میں پاگل ہو جاتا یارا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا، کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ بار بار دل صدائیں دے رہا تھا کہ لوٹ جاؤں آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی گویا ہوئی، اور عثمان نے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گا تمہیں، بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، مجھے تم تا حیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ماریا روتے روتے ہنس دی۔ اطراف میں موجود لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی۔ چھپانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ دونوں کے والدین ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے ہی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ مریم اپنے شوہر کی اس مطالبے پر کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے چھوڑ آئی تھی، وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جسے محض پیسوں اور دولت سے غرض ہے۔ اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کی پریشانی میں مبتلا نہیں رہ سکتی تھی۔ 6 سال بعد آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں عثمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار، آفس میں کام تھا۔ کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے اس کے گال پر رب رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ جی سو رہی ہے، آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے اسے دوری بنائی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے فریش ہونے کا کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی، جب عثمان نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے پاس کیا۔ عثمان! ماریا اس کی شوخ نظریں اور ان میں تیرتے جذباتوں کو دیکھتے سرخ پڑتے چہرہ جھکائے اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی۔ تمہاری مزاحمت تمہارے کام نہیں آنے والی، شوخ لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے خود میں قید کر گیا۔ ختم شد۔